अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब हाजिर है के साथ मैं हूं हसन राना। नाज़रीन, कादियानी जमात के प्रोग्राम जवाब आप भी दें में किए गए 9 सवालों के जवाबात हम अब तक दे चुके हैं और इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग तक हमने भी कादियानी जमात के टीवी चैनल से कुल अभी तक 6 सवाल पूछे हैं, लेकिन कादियानी जमात के टीवी चैनल की तरफ से अभी तक हमारे एक सवाल का जवाब भी नहीं आया। हकीकत ये है कि वो जवाब देने के अहल भी नहीं है। बहरहाल कादियानी जमात के टीवी चैनल ने अपने नए प्रोग्राम में मजीद 2 सवालात किए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इन 2 सवालात के जवाबात देंगे। जवाबात के लिए प्रोग्राम में आज भी हमारे साथ मौजूद हैं आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा जनाब मौलाना अल्लाह वसाया साहब। नाज़रीन, देखते हैं कादियानी जमात का सवाल। क्या आप जमात अहमदिया के टीवी चैनल से कोई एक प्रोग्राम या कोई एक छोटा सा फिलर भी ऐसा पेश कर सकते हैं जिसमें माअज़ल्लाह पैगम्बर इस्लाम ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई हो? अगर कर सकते हैं, अगर कैसा मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दावा है, चैलेंज हो ही नहीं सकता। मिले अगर कुछ आपको ऐसा, ज़रूर हमें भेजें। नाज़रीन, सवाल आपने देखा। कादियानी टीवी चैनल के एंकर ने सवाल किया है कि हमारे टीवी चैनल पर कोई एक ऐसा प्रोग्राम, क्लिप या फिलर दिखा दिया जाए जिसमें कि हमने नाउज़ बिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की हो। वैसे तो अगर देखा जाए तो कादियानी जमात का तकरीबन तमाम मजहबी लिटरेचर और टीवी प्रोग्राम्स गुस्ताखियों से भरे पड़े हैं, लेकिन सबूत के तौर पर कादियानी टीवी चैनल से एक क्लिप मुलाहिज़ा फरमाइए। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मोहतरम मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब हामिद से मेरा ये सवाल है कि हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान की सरज़मीन में अल्लाह ताला ने आपको मबूस किया, तो आपके जो अव्वलुल मुखातिबीन थे वो हिंदू कौम थी, तो उनसे हमदर्दी के हवाले से आप अलैहिस्सलाम ने क्या तालीमात दी हैं, इस बारे में मैं आपसे तफसील जानना चाहूँगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, सैयदना हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान करीम ने रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है। तमाम दुनिया के लिए रहमत बनाकर आपको अल्लाह ताला ने मबूस फरमाया है और इस ज़माने में हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत सानी के तौर पर मबूस हुए हैं। वही तमाम सिफ़ात और आदाब और आदात और सब के सब हज़रत अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पाए जाते थे, वो सब के सब हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम में भी पाए जाते हैं। दरअसल आप हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक फ़ाज़िला के मज़हर अतम थे, तो तभी तो अल्लाह ताला ने आपको फरमाया इल्हामन मन फर्रक बैनी व बैनल मुस्तफ़ा फमा अरफनी व मरा, जिसने मेरे और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फ़र्क करेगा, गोया उसने मेरे मकाम को नहीं समझा और मुझे नहीं पहचाना। ये लफ्ज़ साहब, ये कादियानियों का आपने सवाल भी जो है वो देखा और सुना, और सबूत के तौर पे जो हमने अपने नाज़रीन को कादियानी चैनल से क्लिप दिखाया है, माज़अल्लाह ये इंतहाई गुस्ताखी की गई है। हमारे दिखाने का तो ये कतई जो है वो दिल नहीं करता, लेकिन हमारी मजबूरी है। तो बहरहाल आप हमारे नाज़रीन की जो है इस सवाल और इस क्लिप के बारे में रहनुमाई फरमाएँ ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सिलसिला में हमारी दरख्वास्त ये है कि ये जो कादियानी जमात का चैनल है, ये कादियानी जमात के अकायद और उसके नज़रियात को पेश करने का उन्होंने एक जो है इस चैनल को खोला है। हमारे नज़दीक कादियानियत किसी मज़हब और अक़ीदे का नाम नहीं, ये हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से बग़ावत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का दूसरा नाम वो कादियानियत है। अब अगर ये चैनल उसी कादियानी जमात के नज़रियात की तबलीग करता है, तो हमारे नज़दीक जिस तरह कादियानियत इहानत रसूलुल्लाह की दलील है, तो ये टीवी चैनल भी उसी इहानत रसूल का दाई और उनका मुबल्लिग़ होगा। मसलन हमारा अक़ीदा है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आखिरी नबी हैं। कादियानी जमात कहती है कि नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी भी नबी था। अहले इस्लाम का अक़ीदा ये है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन लोगों ने ईमान की हालत में देखा वो सहाबा हैं। कादियानी जमात ने उसके मुकाबले में ये अक़ीदा बनाया कि जो लोग मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी को पर ईमान लाए थे या उसे माना था, वो भी सहाबी है। हम हज़रात सहाबा इकराम के लिए राज़ी अल्लाह का एज़ाज़ और ये इसको दुआया जुमले को दोहराते हैं उनके नाम के साथ।
قادیانیوں نے بھی مرزا قادیانی کے دیکھنے والوں کو رضی اللہ کہنا شروع کیا۔ خود قادیانی جماعت نے یہ کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے دیکھنے والے صحابہ ہیں۔ ہمارے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کو اہل بیت کا کہا جاتا ہے۔ قادیانیوں نے مرزا قادیانی کے خاندان کو بھی اہل بیت قرار دینا شروع کیا۔ ہمارے نزدیک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ قادیانی جماعت نے کہا کہ کوئی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1000 بار مانے، اگر وہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں، مسلمان وہ ہوگا جو مرزا قادیانی کو مانے۔ تو گویا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ عملاً اب نجات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے سے نہیں ہوگی، اب نجات جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ماننے سے ہوگی۔ جس طرح آج کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے، اور ہمارے نزدیک جب تک وہ حضور علیہ السلام کو نہ مانے تو اس کی نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے نبی ہونے کے باوجود ان کی شریعت کا اب پیریڈ نہیں رہا۔ تو قادیانی جماعت کے عقیدہ کے مطابق سیم اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پیریڈ نہیں رہا، اب نجات جو وابستہ ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی کی ذات کے ساتھ۔ تو آپ اس ایک ایک جزی کو دیکھیں کہ انہوں نے ایک ایک بات میں اسلام کی اور اسلام کے شاعر کی اور علامات کی انہوں نے جو ہے وہ اپنا اہانت کی، اس کی انہوں نے تردید کی اور اس سے بغاوت کا ارتکاب کیا، اور اسی بغاوت کا نام قادیانیت ہے۔ اور دن رات یہ قادیانی چینل ٹی وی چینل جو ہے وہ اسی کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ تو اب قادیانیوں کو یہ نہیں سوال کرنا چاہیے کہ کوئی ایک ایسا حوالہ پیش کریں کہ ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ چینل نے کوئی جو ہے وہ پیغمبر اسلام یا ان کی گستاخی کی ہو۔ ہمارے نزدیک تو قادیانی جماعت اور ان کا ٹی وی چینل یہ ہیں ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت پر ان کا وجود قائم ہے، اور یہ چلتی پھرتی اس کی دلیل ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح کوئی بھی مسلمان جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا، انبیاء علیہ السلام کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ جو ہے وہ لاحقہ ساتھ لگاتا ہے، اور قادیانی جماعت اس کے مقابلے میں مرزا غلام محمد قادیانی کے نام کے ساتھ لاحقہ لگاتی ہے۔ اہل اسلام کے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ جھوٹا مدعی نبوت کو اہل اسلام کافر سمجھتے ہیں، تو ایک کافر کے نام کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگانا، اس سے بڑھ کر اہانت کسی رسول اور پیغمبر کی یا دین اسلام کی یا مسلمانوں کے نظریات کی اور کیا تردید ہو سکتی ہے یا اہانت ہو سکتی ہے جو قادیانی جماعت کرتا ہے۔ تو اسی طرح قادیانی جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر 2 دفعہ آنا تھا۔ پہلی دفعہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سیدنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، وہاں پر پیدائش ہوئی۔ قادیانی جماعت کہتی ہے کہ سیم وہی محمد الرسول اللہ دوبارہ غلام محمد قادیانی کی شکل میں انہی اعزازات اور القابات، انہی اختیارات کے ساتھ قادیان کے اندر پیدا ہوئے۔ ہمارے نزدیک ساری کائنات مل کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جبکہ قادیانی جماعت کہتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کا وجود بھی یہ محمد ثانی ہے، اور اس کا وجود بھی، اور پھر اس کا وجود بھی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ وجود ثانی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے زمانے میں دین اسلام کی حیثیت وہ پہلی رات کے چاند کی تھی، اور مرزا غلام قادیانی کے زمانے میں 14ویں رات کے چاند کی۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر صراحت کی
کہ حضور علیہ السلام کے 3000 معجزات تھے، میرے 3 لاکھ سے بھی زیادہ معجزات ہے۔ غلام احمد قادیانی نے یہ اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ جو ہے وہ آسمانوں سے کئی تخت اترے لیکن میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میرا آنا دراصل محمد رسول اللہ کا آنا ہے، اور قادیانی جماعت یہ کہتی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے اس کے تمام تر جو دعوی تھے وہ اپنے دعوی میں اور الہامات میں سچا ہے۔ تو اس کے دعوی اور الہامات تو یہ تھے کہ میرے اوپر وحی قرآن کی طرح نازل ہوتی ہے، میرے دیکھنے والے صحابہ ہیں، میرا خاندان اہل بیت ہے، میں نبی ہوں، میرے حضور علیہ السلام سے زیادہ معجزات ہیں، میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا، میری جو عبادت گاہ ہے قادیان کی اسے مسجد اقصی قرار دیا گیا اور اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا۔ تو یہ دین اسلام کی جتنی اصطلاحات تھیں ان اصطلاحات کو انہوں نے برقرار رکھا اور اس کا جو ہے وہ مفہوم معنی اور اس کی مراد کو بدل دیا۔ نبی سے مراد غلام احمد قادیانی، صحابی سے مراد وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دیکھنے والے، رضی اللہ کا مستحق اب مرزا غلام احمد قادیانی کے دیکھنے والے، علیہ الصلاۃ والسلام کا مستحق اب مرزا غلام احمد قادیانی۔ اب مسلمان وہ جو مرزا غلام احمد کو مانے گا، جو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانے گا اس کی نجات نہیں ہوگی، تو مدار نجات مرزا غلام احمد قادیانی ہوا۔ تو ان کی ان تمام تر چیزوں کا اس وقت ترجمان جو ہے وہ ٹی وی پہ قادیانیوں کا ٹی وی چینل ہے، اس لیے اس کا ایک ایک لفظ ہم اسلام کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت سمجھتے ہیں۔ ان کا وجود ہی اہانت رسول اللہ کی دلیل ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں۔ آپ نے اپنے مجھ سے پیشتر جو ان کا وہ کلپ پیش کیا جس میں ایک قادیان کا جو ہے وہ رہنے والا بد نصیب واضح طور پر کہتا ہے کہ مرزا قادیانی کا وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ تو یہ جو ہے ان تمام تر حقائق کے باوجود قادیانی حضرات کا اس طرح کا سوال کرنا یہ صرف اور صرف امت کو دھوکہ دینے کی خاطر اور جھوٹ اور سچ کو ملانے کی خاطر، یہ اس مکس کرنے کی خاطر کہ حق اور باطل کے اندر تمیز نہ ہو سکے، یہ دجل اور تلبیس کے اوپر مبنی ہے۔ حقیقت میں اس سوال کا کوئی وہ جواز بھی نہیں ہے اور یہ سوال بنتا بھی نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے سوال کا جواب جو ہے ملاحظہ فرمایا، چلتے ہیں دوسرے سوال کی طرف۔ کیا آپ قرآن کریم اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مسلمان یا غیر مسلمان کسی پر بھی کلمہ طیبہ پڑھنے، نماز پڑھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پر پابندی لگائی گئی ہو یا اسے گستاخی قرار دیا گیا ہو؟ جی لفظ صاحب، یہ جو دوسرا سوال پوچھا گیا ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے جی۔ قادیانی جماعت کا یہ کہنا کہ قرآن اور سنت یا کی روشنی میں کسی مسلمان یا غیر مسلم پر کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے پر پابندی ہو یا اسے گستاخی قرار دیا گیا ہو تو یہ بات قرآن اور حدیث سے ثابت کریں۔ میرے نزدیک قادیانی حضرات نے معاملے کو خلط کر دیا ہے۔ قرآن کریم اور سنت رسول جو کلمہ طیبہ پڑھنا، نماز پڑھنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا، یہ تو ہر مسلمان کا شعار ہے، کوئی مسلمان کسی بھی مسلمان کو اس کے پڑھنے سے نہیں روکتا۔ اسی طرح ہر غیر مسلم کو کلمہ پڑھنے کی دعوت دینا، نماز پڑھنے کی دعوت دینا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر آپ کی غلامی میں آپ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کی خاطر آپ کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا، یہ ہم اسے اپنے ایمان کی سعادت سمجھتے ہیں اور اسے آخرت کی نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت میں حدیث جو ہے اس پر پابندی لگائی گئی ہو، یہ تو سوال کرنا ہی سرے سے غلط ہے، اس لیے کہ یہاں سوال کی یہ نوعیت نہیں۔ قادیانی اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں
کہ ہمیں بھی گویا کہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی اور نماز پڑھنے کی، یہ اس سے اپنے جو ہے وہ جواز نکالنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس سوال کو تروڑ مروڑ کر خالصتاً جو ہے وہ اپنا دجل کے ساتھ یہ سوال قائم کیا۔ قادیانی ایک ایسی ہیں کہ عقائد ان کے غیر مسلموں کے ہیں، اور وہ خود کو اپنے غیر مسلم عقائد کو چھپانے کی خاطر ان کے اوپر مسلمان ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ آیا کوئی ایک ایسا غیر مسلم جو ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے مسلمانوں سے وہ یکسر مختلف ہو، اپنے کفر کو چھپانے کے لیے وہ کلمہ طیبہ کا آپ جو ہے وہ اپنا لیبل لگاتا ہو، نماز پڑھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہو اور اپنے کفر کو چھپاتا ہو، درود شریف حضور علیہ السلام کی ذات پر پڑھے اور اس میں حضور علیہ السلام کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی شریک کرے، تو کیا کسی مسلمان کو کسی ایسے شخص کو یہ نماز پڑھنے کی، کلمہ پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ دھوکہ دیتا ہو اور اپنے اس دھوکہ دہی سے اپنے کفر کو اسلام ثابت کرتا ہو، تو کیا ایسے آدمی کو اس کے پڑھنے کی اجازت ہوگی؟ تو میرے خیال میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی بھی قرآن مجید کا عالم، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ایک غیر مسلم کو یہ حق ہے کہ وہ غیر مسلم ہونے کے باوجود اسلام کا غلط طور پر لیبل استعمال کر کے دنیا کو اسلام کے نام پر دھوکہ دے۔ ایک بھی مسلمان اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے حاملین قرآن ہیں یا حامل حدیث، وہ اس میں سے کسی کو بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے قادیانیوں نے اس سوال کرنے کے اندر دجل کیا ہے۔ دیکھیے آج ایک آدمی مثلاً ابلیس کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ فرعون نے اللہ رب العزت کی مخالفت کی تھی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ وہ جو ہے اپنا نمرود، اس نے اللہ رب العزت کی بغاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی۔ فرعون کو، نمرود کو، فلاں کو جنہوں نے اللہ رب العزت کی بغاوت کی، ان سب کو تو سزا دے دی گئی۔ اگر میں بھی اللہ کا باغی ہوتا، مجھے بھی سزا دے دی جاتی، آج تک مجھے سزا نہیں ملی، لہٰذا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں سچا ہوں۔ جس طرح ابلیس کا یہ استدلال کرنا وہ غلط ہے، بالکل قادیانیوں کا یہ استدلال کرنا بھی اسی زمرے کے اندر آتا ہے۔ ہاں، قادیانی یہ سوال کریں کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے زمانے سے لے کر خیر القرون کے زمانہ میں جو اسلام کی حکومت کا زمانہ تھا، کسی شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اس نے اپنے عمل کے ساتھ جھوٹے مدعی نبوت کو مانتے ہوئے خود اس کو مسلمانوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو شمار کرایا ہو، کیا کسی مسلمان نے اس کو برداشت کیا یا اس کا کلا کما کیا؟ اس کے یہ سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کی کوئی مثال پیش کرے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود خیر القرون کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دیکھنے والے نمازیں پڑھتے تھے، اس کے دیکھنے والے کلمہ پڑھتے تھے، اس کے دیکھنے والے قبلے کی طرف رخ کرتے تھے، اس کے دیکھنے والے مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے تھے، اس کے دیکھنے والے مسجدیں بھی بناتے تھے، قبلہ رخ بھی ہوتے تھے، اذانیں بھی دیتے تھے، ان تمام کام وہی کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے، جو کام مسلمان کرتے تھے وہی وہ کام کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہی کہ حضور علیہ السلام کے بعد یہ مسیلمہ کذاب بھی اللہ کا نبی ہے۔ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا۔ آپ کی نبوت کے بعد غلام اس کو مسیلمہ کذاب کو نبی تسلیم کیا، اور نبی بھی اسے اس طرح تسلیم کیا کہ یہ مسیلمہ کذاب حضور کی نبوت کے اندر شریک کیا گیا ہے کہ آپ اس علاقہ کے نبی ہیں اور یہ مسیلمہ اس علاقہ کا نبی ہے۔ تو اس نے جس وقت یہ کیا، مسلمانوں نے اس کو کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے، درود پڑھنے یا اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلمان شمار کرنے کی اجازت دینے کی بجائے اس کے وجود سے ان کے وجود سے
اس کی جماعت کے وجود سے اللہ رب العزت کی دھرتی کو پاک کر دیا گیا. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ خیر القرون کے زمانہ سے لے کر آج تک کبھی ایک منٹ کے لیے بھی کوئی اسلامی حکومت، کوئی قرآن اور سنت کو ماننے والے پہ جو ہے وہ اپنا اسلامی خلافت، آج تک انہوں نے کسی ایسے شخص کو تسلیم نہیں کیا جو اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اسلام کا لیبل لگائے، اپنے کفر پر اسلام کی چادر اوڑھ کر وہ خود کو کافر ہونے کے باوجود وہ مسلمانوں والے فوائد حاصل کرے. ایسے شخص کو برداشت کرنا تو درکنار، ان کے وجود کو بھی اسلام کی حکومت نے برداشت نہیں کیا. قادیانی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کلمہ پڑھنے کا پروپیگنڈا کریں، نماز پڑھنے کا پروپیگنڈا کریں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جعلی اور فرضی طور پر وہ پروپیگنڈا کریں. دنیا جانتی اور مانتی ہے کہ انہوں نے وہ دینی مسائل جو ضروریات دین میں سے تھے، وہ باتیں جو قرآن اور سنت سے ثابت تھیں، ان کا انکار کر کے یہ اپنے آپ کو اس سٹیج پر لے آئے ہیں کہ نہ اب ان کے کلمے پڑھنے کا اعتبار ہے، نہ نماز پڑھنے کا اعتبار ہے، اور نہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ عشق رسالت معاف کرنے کا اعتبار ہے. یہ سب دھوکہ دہی ہے. یہ شراب کو پانی ثابت کرنا چاہتے ہیں. نہ امت آج تک ان کے دھوکے میں آئی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ان کے دھوکے میں آئے گی. جی ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. قادیانی جماعت نے جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا تھا کہ 9 سوال ابھی تک پوچھے تھے جس کے جوابات ہم ابھی تک دے چکے ہیں، اور یہ جو آج کے 2 سوالات کے جوابات ہیں یہ ملا کے ٹوٹل 11 بن جاتے ہیں. تو ہم نے KTV آفیشیل نے اللہ وسعت صاحب کی جانب سے جو ہے وہ اس کے سوال جو ہیں وہ پیش کیے ہیں. اب قادیانی جماعت کا جو آفیشیل چینل ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہمارے سوالات جو کہ ہم نے 6 ابھی تک اس پروگرام کی ریکارڈنگ تک آ چکے ہیں اور مزید 3 بھی آ جائیں گے، ہمارے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دے. لیکن ناظرین یہاں پہ میں ایک گزارش کرتا چلوں کہ قادیانی جماعت کے TV چینل سے خاص طور پہ اور ان کے جو پروگرام کے اینکر ہیں ان سے خاص طور پہ یہ گزارش ہے کہ یہ جو جوابات ہیں ہمارے سوالوں کے، یہ جوابات قادیانی جو آفیشیل TV چینل ہے وہ دے. کیونکہ قادیانی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کونے کے اندر کوئی قادیانی بیٹھا ہوا ہے اور موبائل فون سے جو ہے وہ ایک ویڈیو بنا لے جس کو شوق ہے کہ جی مجھے ویوز مل جائیں، میرا چینل بڑا ہو جائے، اور جس کے بعد وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس پہ ہم سوالات مزید کریں تو قادیانی جماعت کہے کہ جناب یہ تو ہم کون سا ہمارا کوئی نمائندہ ہے. تو بہرحال قادیانی جماعت کا کوئی آفیشیل نمائندہ جس کو قادیانی جماعت نامزد کرے، یا قادیانی جماعت کا کچھ ایسا چینل ہے جو جس کو کہ وہ آفیشیل سمجھتے ہیں، وہ ہمارے سوالات کے جوابات دے. ناظرین نیکسٹ پروگرام تک کے لیے حسن رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.